प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन आपको स्पिरिचुअल एनकाउंटर में वेलकम कहता हूं। आज का सरमन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसका टाइटल है वर्दी जीसस, यानी काबिल कदर यीशु। हम बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला देखेंगे, मुकाशवा 5 बाब उसकी 11 था 14 आयत। इसमें कुछ यूं लिखा है, और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था, और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़बा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें हैं, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की हम्द और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल्लाबाद रहे। और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिरकर सिजदा किया, आमीन। मेरे अजीजों, जैसा कि आज के इस टॉपिक का टाइटल है, यानी वर्दी जीसस, काबिल कदर यीशु, और इस मुकाशवा की आयत में हमने इस बयान में देखा कि आसमानों पर कैसे उस ज़बा किए हुए बर्रे की तमजीद हो रही है, उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं बुजुर्ग, चार जानदार और लाखों करोड़ों फरिश्ते कैसे उसको सिजदा कर रहे हैं और उसकी हम्द और सताइश कर रहे हैं। और जमीन की हर मखलूक उसकी तारीफ गा रही है, क्योंकि वो सताइश के लायक खुदा है। और कुदरत, इज्जत, हिकमत, दौलत और तमजीद और तारीफ सिर्फ उस ज़बा किए हुए बर्रे की है जो वहां मौजूद है आसमानों में, और वहां वो बाप के दरमियान में मौजूद है। वो ज़बा किया हुआ बर्रा, वो असली ज़बा किया हुआ बर्रा जो पहले से हर चीज मुकर्रर थी कि वो अपनी जान कुर्बान करेगा, उसी की सताइश और वो ही वर्दी है और वो ही इसी के लायक है। अगर हम वर्ड वर्दी के ऊपर गौर करें, जिसके मायने कीमत, कदर, लायक, काबिल के हैं, और ग्रीक में इसके लिए एक्सियोस वर्ड यूज हुआ है, और जिसके मायने वर्दी या वर्दीनेस के हैं, यानी ऐसी चीज जिसकी कदर बेश बहा हो, कीमती हो, प्रेशियस हो, और उसकी वर्थ का कोई अंदाजा ना लगा सके। और आज हम इस वर्दीनेस के बारे में जानेंगे कि यीशु ही काबिल कदर है, वो ही तमाम प्रस्तिश, इज्जत और जलाल के लायक है। आज बाइबल में से हम उसकी इस वर्दीनेस के हवाला से जानेंगे। मेरे अजीजों, अगर हम दुनिया के ऊपर गौर करें तो दुनिया बहुत सी चीजों को बेशकीमत जानती है, और जिन चीजों को वो बेशकीमत जानती है उनका वो दिल से ख्याल रखती है, उसकी हिफाजत करती है, और वो उनकी नजर में काबिल कदर होती हैं। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस फानी दुनिया में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर, दुनिया जिसको अजीज जानती है और उसको वो पाना चाहती है, और जब वो उसको पा लेती है तो फिर उसका खास ख्याल रखती है, उन कीमती चीजों को संभाल कर रखती है कि वो कहीं खो ना जाए, कहीं गुम ना हो जाए, कहीं कोई इन चीजों को उनसे चुरा ना ले। जैसे बहुत सी एक्सपेंसिव गाड़ियां, मोबाइल, घड़ियां और इस तरह के मुख्तलिफ गैजेट्स, ज्वेलरी, हीरे जवाहरात और बहुत सी ऐसी चीजें महंगी जिनको एक इंसान इस दुनिया में रहते हुए पाना चाहता है, और जब पा लेता है तो फिर उसकी खास हिफाजत करता है, उसको संभाल के रखता है, और वो चाहता है कि इनको वो हमेशा अपने साथ रखे, क्योंकि इसकी कदर और कीमत उसकी नजर में बहुत है, इसलिए वो दिल से इसको चाहता और प्यार करता है। इस दुनिया में बहुत उम्रा लोग पाए जाते हैं, और वो अपनी पसंद और ज़ौक के मुताबिक ऐसी चीजों को हासिल करना चाहते हैं, और वो इन चीजों से दूसरों को इंप्रेस करते हैं। इसी तरह हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल एक नजर आती है, जिसमें एक अमीर आदमी अमेरिका में जब मरा तो उसने ये वसीयत की कि उसकी सारी दौलत जो उसने कमाई है, और उसके साथ वो तमाम एक्सपेंसिव चीजें जो वो अपनी जिंदगी में रखता था, जिसमें गाड़ी, महंगी घड़ियां, हीरे जवाहरात, जेवर और इस तरह की बहुत सी दूसरी चीजें, तो उसने अपनी वसीयत में लिखा कि एक बहुत बड़ी कब्र तैयार की जाए और ये तमाम चीजें उसकी लाश के साथ वहां रख दी जाएं, ताकि जब वो इस दुनिया से जाए तो ये चीजें भी उसके साथ रहें। वो अपनी जिंदगी में इसका इस्तेमाल करता रहा था, तो वो अपनी इस बेवकूफाना सोच को साथ लेकर चल रहा था कि
مرنے کے بعد یہ اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گی، اور شاید وہ اس کانسیپٹ میں جی رہا تھا کہ ان کو استعمال کر سکے، یا پھر کوئی دوسرا ان چیزوں کو استعمال نہ کر سکے جو اس کی استعمال میں اس دنیا میں رہتے ہوئے رہیں۔ یہ ایک ایسی فانی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ دنیا میں رہنے والے لوگ ایسی چیزوں سے اتنا لگاؤ رکھتے ہیں، اتنا ان کو دل سے چاہتے اور پیار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس دولت کو سمیٹ لیں۔ لیکن ہمیں اس کی ایک اور ریئل لائف ایگزامپل ملتی ہے کہ سکندر اعظم جس نے دنیا کو فتح کیا، تو اس نے کہا کہ جب میں مرنے لگوں تو میرے ہاتھوں کو سیدھا کر کر میرے کفن سے باہر رکھنا، تاکہ لوگ دیکھ سکیں اور جان سکیں کہ سکندر اعظم جس نے اس دنیا کو فتح کیا وہ خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی لوٹ کر جا رہا ہے۔ وہ کوئی پراپرٹی، کوئی ایسی ایکسپینسو چیز ساتھ لے کر نہیں جا سکتا، کیونکہ انسان خالی ہاتھ آیا ہے اور اس نے خالی ہاتھ ہی واپس لوٹنا ہے۔ پس اس کے پاس وہ چیزیں اور وہ اعمال اور وہ بھلائی کے کام اور وہ اچھی چیزیں جو وہ اس دنیا میں کرتا ہے، وہی اس کو اپنی زندگی میں داخل کر سکتی ہیں۔ یہ دنیاوی چیزیں، یہ ایکسپینسو چیزیں جس کی قدر اور جس کی ویلیو ان کی نظر میں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ کسی کام آنے کے نہیں۔ لیکن دنیا اس حقیقی قابل قدر چیز سے غافل ہے، اس سے دور ہے۔ وہ کون سی ایسی ہستی ہے جو کہ قابل قدر ہے، جو سب سے زیادہ ستائش اور پرستش کے لائق ہے، اور وہ ہمارا یسوع مسیح ہے جس نے اپنی جان ہمارے لیے قربان کی۔ ہمیں مکاشفہ میں اس کا بیان ملا اس آیت میں، جس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے آسمان اور زمین کی کل کائنات اس کی پرستش کرتی ہے، اس ذبح کیے ہوئے برے کی۔ فرشتے، وہ 24 بزرگ، 4 جاندار، اور ہر کوئی اس کی عزت، تعظیم، پرستش اور ستائش کرتا ہے، کیونکہ وہی اسی کے لائق ہے۔ اور یسوع کے علاوہ کوئی ایسا معبود نہیں جس کی پرستش کی جائے، کیونکہ اس نے ہمارے لیے اپنی جان قربان کی۔ لیکن دنیا اس حقیقت سے غافل ہے، اور وہ ان چیزوں کو قابل قدر سمجھتی ہے جن کی ویلیو بہت ان کی نظر میں زیادہ ہے، لیکن وہ برا جس کی قیمت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، وہ ایسا بیش قیمت موتی ہے جس کو جو پا لیتا ہے وہ ان بیش باک خزانوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اس مسیح کے پیچھے جانا ہے، اس خزانے کو پانا ہے جس کی قیمت ہر چیز سے زیادہ ہے۔ وہ ایسا بیش باک اور پریشس موتی ہے، ایسا خزانہ ہے جو اس کو پا لیتا ہے، وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا، وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، بلکہ وہ برکات سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح ہی کیوں ایسی ہستی ہے جو کہ وردی ہے اور اس سارے عزت، جلال اور تمجید کے لائق ہے، کیونکہ وہ تمام چیزوں سے پہلے تھا، وہ ہر چیز سے پہلے موجود تھا، اور وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے۔ وہ خالق ہے، اس دنیا کو تخلیق کرنے والا، وہ مخلوق نہیں ہے، اور تمام چیزیں اس کے بعد ہیں۔ وہ الفا اومیگا ہے، ابتدا اور انتہا ہے، اور وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ اس نے جب پست ہو کر اس دنیا میں ہمارے گناہوں کے لیے آ کر اپنی جان قربان کی، تو اس نے ایک انسان کی صورت میں جنم لیا، اور کلمہ مجسم ہو کر ہم دیکھتے ہیں روح القدس کی قدرت سے کس طرح مریم حاملہ ہوئی اور یسوع کی پیدائش ہوئی معجزانہ طور پر، اور پھر وہ عظیم پلان، وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا جو کہ پہلے سے باپ کے پلان میں شامل تھا، اس کی تکمیل کے لیے وہ یہاں آن پہنچا، اور وہ تمام نبیوں میں سب سے افضل ٹھہرا، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اس کا بیان یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی کیا، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن میرے بعد جو آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اور یہی وہ برا تھا جس کے انتظار میں یہ دنیا تھی، یہ خلقت انسانی تھی جو کہ گناہ کی قید میں دبی ہوئی تھی، اور اس کے چھٹکارے اور کفارے کے لیے یسوع اپنی جان دینے کے لیے اس زمین پر آیا، تاکہ وہ ہمارے گناہ اٹھائے اور ہمیں رہائی عطا فرمائے۔ لیکن ان گناہوں کے عوض ایک کفارہ چاہیے تھا، ایک کفارے کی ضرورت تھی، and Jesus
is who paid the price for our sins. اور کسی کو اس کے عوض اپنی جان قربان کرنی تھی, کفارہ دینا تھا, یعنی اس کو عوضی بننا تھا. وہ ہمارا بے عیب برہ ہمارے لیے عوضی بن کے آ گیا, یعنی ہمارے بہاف پر ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کر, اپنی جان کا کفارہ دے کر وہ ہمیں بچانے کے لیے زمین پر آ گیا. اور وہ گناہ جو آدم سے سرزد ہوا تھا اور جس کے باعث یہ گناہ خلقت انسانی کے اندر منتقل ہو گیا, ٹرانسفر ہو گیا, لیکن اس کا خاتمہ کرنے, اس کے عوض وہ قیمت عطا کرنے اور اس کے عوض اپنے خون کے ذریعے ہمیں خریدنے اور ہمارا عوضی بننے کے لیے, ہمارے گناہوں کا مداوع کرنے کے لیے وہ آ گیا اور اس نے اپنی جان کا نذرانہ پھر پیش کیا تاکہ ہم سب بچ جائیں اور اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی اور نجات کو حاصل کر سکیں. اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح کے اس کفارے سے پہلے کس طرح انسان قربانیاں دیتا تاکہ وہ کسی طرح اپنے گناہوں کا کفارہ عطا کرے اور خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرے اور خدا اس کو معاف کرے, اور وہ سب خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے اور وہ مختلف قسم کی قربانیاں اور گلٹ آفرنگز کو خدا کے حضور چڑھاتے تاکہ خدا اگر ان کے گناہ سے وہ رنجیدہ ہے تو وہ ان کو معاف کر دے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح یوم کفارہ کے اوپر دو بروں کے درمیان میں کرہ ڈالا جاتا اور ایک برہ جس کے نام وہ کرہ نکلتا اس کو مذبح پر قربان کیا جاتا اور ذبح کیا جاتا, جبکہ دوسرا برہ اس کو اسکیپ گوٹ کے طور پر اس کے اوپر تمام گناہوں کو لاد کر اس کو ولڈرنیس اور ویرانے میں چھوڑ دیا جاتا. گویا اسکیپ گوٹ کی صورت میں وہ گناہوں کو برا اٹھا کر لے جاتا. اور بالکل اسی طرح پھر یسوع مسیح اس دنیا کے اوپر آیا تاکہ وہ ہمارے لیے اسکیپ گوٹ بن جائے, اور اس نے اپنے آپ کو ذبح کیا اور اسکیپ گوٹ ہمارے لیے بن گیا. اور کیسے اس کو پھر شہر سے باہر کھوپڑی کے مقام کے اوپر اس کو مصلوب کیا گیا, اس کو چھیدا گیا, اس کو روندا گیا. وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برہ اس نے اس چیز کو آ کر اس دنیا میں اپنی جان کو قربان کیا اور اپنے اوپر تمام گناہوں کو اٹھا لیا. اس نے اس بدن کے اوپر ان گناہوں کو اٹھایا اور اپنی روح جو کہ پاک تھی اپنے باپ کے سپرد کی, اور اپنے خون کے ذریعے اس نے یہ کفارہ دیا. وہ پاک خون, وہ بے عیب برہ فقط وہی اس قربانی کو دینے کا لائق تھا. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں, کوئی ایسا معبود نہیں جو ایسا کرتا, اور یسوع مسیح نے یہ کر دکھایا تاکہ ساری دنیا جو کہ گناہ میں مر رہی تھی وہ اس غلامی سے آزاد ہو. اور اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کر ہمارا عوضی بن کر یہ قیمت, یہ خون کی قیمت اس نے چکا دی. اس کے ذریعے اس نے ہمیں خرید لیا. اور پھر جیسے ہی یسوع مسیح نے اپنی جان قربان کر دی اور اس کے منہ سے صادر ہوا کہ تمام ہوا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکل کا پردہ بیچ میں سے پھٹ گیا اور یسوع مسیح نے سر جھکا کر جان کو دے دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں موجود صوبیدار نے پھر اس چیز کا اقرار کیا, اس کی وردینس کا, کہ فقط یہی وہ ذبح کیا ہوا برہ ہے, ازل سے ذبح کیا ہوا برہ ہے. اور اس کا اقرار شروع ہو گیا. وہ نجات کا کام, وہ زندگی دینے کا کام وہیں سے ہمیں شروع ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. اور صوبیدار نے کہا بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک نیا سورج طلوع ہوا اور وہ گناہ کی رات جس نے اس دنیا کو جکڑ رکھا تھا اس کا خاتمہ ہو گیا اور ابلیس کو شرمندہ کیا گیا. اب یسوع مسیح نے اپنے خون کے ذریعے اس کی قیمت ادا کر دی تھی, ہمیں بچا لیا تھا, ہمارا وہ عوضی بن گیا تھا. دنیا میں شاید ہی کوئی ہو جو کسی کے لیے جان قربان کرے, اور یسوع مسیح نے اپنی جان کو دے کر ہمیں خرید لیا. جو گناہ کی قید کے اندر وہ جکڑے ہوئے تھے ان کو چھڑا ڈالا اور اپنے فضل کے ذریعے اس نجات کا بندوبست کر دیا. اور یہ خون کی قیمت ایسی پریشیس ہے, ایسی ورتی ہے جس کو کبھی کوئی عطا نہیں کر سکتا سوائے یسوع مسیح کے. اور اسی لیے اس نے کہا کہ اس نجات کو تم نے مفت پایا, مفت ہی اس کو بانٹو, کیونکہ کوئی اس کی قیمت ادا ہی نہیں کر سکتا. یہ اتنی قیمتی اور پریشس ہے, اس لیے اس نے اس کو فری سب کے لیے بانٹ دیا. اور دنیا میں کوئی ایسا امیر شخص نہیں جو اس کی قیمت ادا کر سکے.
कोई इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता, इसीलिए इसको उसने मुफ्त बांटा ताकि सब इससे मुस्तफीद हो सकें और सब इसको हासिल कर लें। लेकिन दुनिया के उमरा लोगों को अपनी दौलत के ऊपर घुमंड है, और ऐसे लोग जो कि अपनी दौलत को, अपनी महंगी चीजों को वो काबिल कदर जानते हैं और उनकी तरफ उनका ध्यान होता है और उनका लगाव होता है, उनको दिल से चाहते हैं और उनको प्यार करते हैं, वो कभी भी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और इसका बयां हमें यीशु करते हुए मिलता है जब एक जवान ने उससे पूछा कि ए यीशु मसीह, मैं किस तरह कामिल बन सकता हूं? तो यीशु ने जवाब दिया, तू अपनी सारी दौलत को गरीबों में बांट कर मेरे पीछे हो ले। लेकिन वो शख्स इस बात को सुनकर गमगीन हो गया क्योंकि वो बहुत दौलतमंद था। और यीशु ने कहा कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना आसान है, लेकिन एक दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना नामुमकिन है, क्योंकि वो शख्स बहुत अमीर था। और वो ये बात सुनकर गमगीन हो गया, वो खुश ना हुआ कि वो बेशकीमत खजाना जो मुझे मिल सकता है, जिसके बारे में यीशु मसीह बता रहा है, वो तो मेरी आंखों के सामने है। यानी यीशु वो काबिल कदर चीज, वो वर्दी चीज, वो प्रेशियस चीज जो उसके सामने खड़ी थी, उसने उसको गले ना लगाया, बल्कि वो अपनी दौलत के बारे में सोचने लगा और वो इस बात से खुश ना हुआ। वो खुशी जो उसको मिल सकती थी, जो उसके पास ही थी, यानी यीशु मसीह, उसने उसको रद्द किया और उसने अपनी दौलत को अजीज जाना और अपने लिए बर्बादी का सम्मान किया। इसी तरह हम एक रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर गौर करेंगे। एक शख्स जो कि चट्टानों में काम कर रहा था और उसको वहां एक हीरा मिला और ये एक बहुत बेशकीमत हीरा था, लेकिन वो शख्स इसकी कदर और वैल्यू नहीं जानता था और वो उसके लिए शायद एक आम पत्थर था और उसने उसको ना पहचाना और ना उसको जान पाया कि इसकी क्या कीमत है, क्या वैल्यू है और किस तरह ये कीमती हीरा उसकी जिंदगी को बदल सकता है, उसकी जिंदगी में खुशियां लेकर आ सकता है। और वो जो एक गरीबी की जिंदगी बसर कर रहा है, तो वो इस खजाने के जरिए अपनी जिंदगी को बदल सकता है और उसमें खुशियां बखेर सकता है। लेकिन वो इस चीज से नावाकिफ था और उसने उसको एक आम पत्थर समझकर उसको वहीं रद्द कर दिया, उसको कहीं फेंक दिया और वहां से चला गया और इसकी पहचान ना कर पाया, क्योंकि इन कीमती पत्थरों की, हीरों की और ऐसी तमाम प्रेशियस चीजों की कीमत जौहरी को होती है और वो जानता है कि इसकी क्या कदर और वैल्यू है। इसी तरह वो लोग जिन्होंने यीशु को रद्द कर दिया और उसकी हकीकी वैल्यू को ना जाना और उसको काबिल कदर ना जाना, बल्कि वो उसको रद्द करते हैं, तो फिर खुदा भी उनको रद्द करता है और वो यीशु जो कि सबसे बेशकीमत चीज है, उसको हासिल करने से रह जाते हैं और उस हमेशा की जिंदगी, हमेशा की नजात को कभी नहीं पा पाते। और ऐसे लोग भी उस जवान की तरह गमगीन हो जाते हैं जो यीशु मसीह से कामिल होने के बारे में पूछ रहा था, लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया तो वो गमगीन हो गया और उसने सबसे बेशकीमत चीज यानी यीशु को रद्द कर दिया। इसी तरह आज भी बहुत से लोग इसी तरह यीशु मसीह को रद्द कर देते हैं और उसकी कोई कदर नहीं जानते। लेकिन वो लोग जो उसको पा लेते हैं, उसको गले लगा लेते हैं और उसकी कदर को जान लेते हैं कि यही सबसे वर्दी चीज है, उनको आसमान पर वो खजाना हासिल होता है, यानी हमेशा की जिंदगी, हमेशा की बादशाही उनको हासिल हो जाती है। और इसी तरह हम पौलुस की जिंदगी के ऊपर गौर करते हैं कि जब वो यीशु मसीह से ना वाकिफ था तो वो उसके लोगों को सताता था, लेकिन एक बार जब यीशु मसीह ने उसको कहा कि क्यों तू मेरे लोगों को सताता है, तो उसकी आंखें खुल गईं और फिर वो कभी भी उस राह के ऊपर जिसके ऊपर वो चल रहा था ना चला, वो कदर जो वो उसकी नहीं जान रहा था। फिर जब उसने यीशु मसीह को अपने आमने सामने देख लिया तो उसने उसको रद्द ना किया, बल्कि उसको गले से लगा लिया और फिर अपनी सारी जिंदगी उसने यीशु की गवाही देने में सर्व कर दी। और फिर वो कहता है कि मैं जैसे यीशु मसलूब हुआ, वो उस डिपिक्शन को बयां करता है कि मैं भी मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मेरा जीना मसीह और मरना नफा है। इसी तरह हम एक और यीशु के शागिर्द के ऊपर गौर करेंगे, यानी यहूदा इस्करियोती। हमने पौलुस रसूल की जिंदगी पर गौर किया कि किस तरह फिर जब उसने यीशु की कदर जान ली, उसको वर्दी जान लिया, तो फिर
اس کی ساری زندگی خدمت کی، اور پھر چاہے اس کی جان بھی چلی گئی وہ کبھی بھی پیچھے نہ ہٹا، بلکہ اس نے یسوع کو گلے لگایا ہی رکھا۔ لیکن یہودا اسکریوتی جو اس کا شاگرد تھا، جو اس کا پیارا تھا، اور یسوع مسیح نے اس کو ان 12 شاگردوں میں سے چنا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ابلیس اس کے اندر سما گیا اور وہ لالچ سے بھر گیا، اور وہ کیسے ابلیس کے کاموں اور اس کی راہوں کے اوپر چل پڑا، اور وہ یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہتا، اس کے ساتھ ساتھ جاتا۔ گواہی جب یسوع مسیح اس دنیا میں اور گلیل میں اور یروشلم کی گلیوں میں جا کر دیتا، معجزات کرتا، تو وہ بھی ساتھ ہوتا، لیکن وہ اس بیش قیمت موتی کو، اس خزانے کو، اس پریشیس یسوع کو نہ پہچان پایا، اور اس نے اس کو رد کر دیا، اور وہ اس قیمت سے، اس وردی نیس سے بالکل ناواقف ہو گیا۔ ساتھ رہتے ہوئے بھی اس نے یسوع کو کھو دیا اور ابلیس کو اپنا لیا، اور جیسے ہی ابلیس اس میں سمایا تو پھر اس نے اپنی زندگی تباہ اور برباد کر لی، اور وہ خدا سے دور ہو گیا، اور پھر اس نے کیسے خودکشی کے ذریعے اپنی جان کو گوا دیا، اور ابلیس کے چنگل میں پھنس کر تباہی اور رسوائی اور موت کو گلے لگا لیا۔ لہٰذا میرے عزیزو، جو یسوع مسیح کو گلے لگاتا ہے، اس کی قدر کو جانتا ہے اور اس کو لائق جانتا ہے، اور اس کی تعظیم، پرستش، حمد و ثنا، اس کو عزت اور جلال دیتا ہے، وہ گویا اس تاج کو، اس خزانے کو اپنے سر کے اوپر سجا لیتا ہے، اور جیسے ہی وہ اس تاج کو اپنے سر پر سجاتا ہے، اس پریشیس پرل کو وہ حاصل کر لیتا ہے، تو پھر اس کی زندگی تبدیل ہونے لگ جاتی ہے، اور اس کی قدر بھی اس موتی اور اس خزانے جو کہ یسوع مسیح ہے اس کی وجہ سے اس برگزیدہ انسان کی بھی قدر بڑھنے لگ جاتی ہے، اس کی بھی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اور وہ شاہی کائنوں کا فرقہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ یسوع مسیح کو اپنا لیتا ہے، تو پھر اس کی زندگی مکمل طور پر بلیسنگ سے بھر جاتی ہے اور تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم بائبل کی ایک اور کہانی کے اوپر غور کرتے ہیں، جس میں لازر جو کہ غریب شخص تھا، اور اس امیر آدمی کی کہانی، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لازر کس طرح ناسوروں سے بھرا ہوا اپنی اس زمینی زندگی کو گزارا تھا، لیکن وہ خدا کے خوف میں چلتا رہا، جبکہ دوسری طرف امیر آدمی اپنی اس عمارت اور اس مرتبے اور اپنی تمام عیش و عشرت کے اندر وہ انوالو تھا، اور اس کا دھیان انہی چیزوں کی طرف تھا، یہی چیزیں اس کے لیے قابل قدر تھیں اور ویلیو رکھتی تھیں، اور وہ ان کے ذریعے اپنی زندگی کو آسودہ کرتا تھا اور کہتا تھا کھا پی اور عیش کر۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے لازر جو کہ غریب آدمی تھا وہ مرا، لیکن فرشتے اس کو باپ ابراہیم کی گود میں لے گئے، اور وہ ہمیشہ کے آرام میں داخل ہو گیا۔ اور پھر وہ امیر آدمی وہ بھی مرا، لیکن وہ ہمیشہ کے عذاب میں داخل ہو گیا، کیونکہ اس نے کسی بھی ایسی چیز کی قدر نہ جانی تھی جو اس کو اس بادشاہی میں داخل کر سکتی، اور وہ خزانہ جو آسمان پر تھا اس کو وہ جمع کر پاتا۔ اور جب وہ وہاں پہنچا تو اس کو احساس ہوا، اور پھر اس کو فکر اور پچھتاوا آ کر ستانے لگا کہ میں نے تو بہت بڑی غلطی کر لی، میں اس حقیقی قدر و قیمت سے واقف نہ تھا جو کہ دنیا میں رہتے ہوئے میں کسی اور چیز کو ویلیو دے رہا تھا اور قابل قدر سمجھتا تھا، اور دنیا کی چیزوں کے اندر کھویا ہوا تھا، اور وہی میرے لیے قیمتی تھیں، لیکن حقیقت میں خدا کی بادشاہی جو کہ سب سے عظیم خزانہ ہے اس کی تلاش میں نے نہ کی۔ اور جب اس نے لازر کو دیکھا تو پھر وہ پچھتاوا اور وہ فکر اس کو آ کر ستانے لگ گئی، اور وہ اپنے باقی رشتہ داروں کے لیے فکر مند ہو گیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، اور اب وہ ہمیشہ کے عذاب میں داخل ہو چکا تھا، اور یہی اب اس کی زندگی کی حقیقت تھی۔ لہٰذا میرے عزیزو، ابھی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم یسوع کی قدر و قیمت جان لیں، کیونکہ وہی قابل قدر ہے، وہی ہر چیز کے لائق ہے، عزت، دولت، شہرت، حکمت، حمد و ستائش، پرستش، تمجید، ان سب چیزوں کے لائق فقط وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے، جس نے ہمارے لیے جان قربان کی، اور ہمیں اس کے خون کو اپنے اوپر لینا ہے، اس کی اس عظیم قربانی کی ہم نے تمجید کرنی ہے۔ وہی وردی ہے، worthy is the lamb worthy to be praised، یعنی فقط یسوع ہی اس چیز کے لائق ہے، کوئی دنیا میں ایسا معبود نہیں جس کی پرستش کی جائے اور جس کی حمد کی جائے اور جس کو وردی جانا جائے، فقط یسوع ہی ایسی ہستی ہے، اس کو اپنا لو، اس کو گلے لگا لو، تو پھر
یہ قدر و قیمت جو تمہاری ہے یہ بھی بڑھ جائے گی. ہمیں شرمندہ نہیں ہونا بلکہ ہمیں فخر کرتے ہوئے اس چیز کے اوپر اس کے نام کی گواہی دینی ہے. تو وہ تمہیں اپنائے گا اور تمہیں ایک ایسی ویلیو دے دے گا جو کسی انسان کو اس دنیا میں حاصل نہ ہوگی. لیکن وہ لوگ جو کہ اس کو رد کرتے ہیں اور اس کے اس عظیم کفارے کو قبول نہیں کرتے تو گویا وہ اس کی تذلیل کرتے ہیں. ایسے بے قدرے لوگ وہ اس کو علانیہ مسلوب کرتے ہیں, بار بار اس کی تذلیل کرتے ہیں. تو پھر وہ وقت آئے گا جب ان کو بھی رد کیا جائے گا. خدا ان کو بھی پہچاننے سے انکار کر دے گا اور ان کو رد کرے گا اور ہمیشہ کی آگ ان لوگوں کی منتظر ہوگی. لیکن وہ لوگ جو اس سے پیار کرتے ہیں, جنہوں نے یسوع کی قدر جانی, جنہوں نے اپنی زندگیاں یسوع کے ساتھ لگائیں اور اس کے اس عظیم کفارے کو اپنے اوپر لیتے ہوئے نجات اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی, وہ اس ازلی بادشاہی کا حصہ بنیں گے اور خدا اور برے کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. دنیا کے لوگوں کے لیے قابل قدر اور بیش قیمت چیزیں دنیا کی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن جو یسوع کو پا لیتا ہے ان کو یہ تمام چیزیں بے معنی لگنے لگ جاتی ہیں, کیونکہ یہاں اس کی بات ہو رہی ہے, ایسی ہستی کی بات ہو رہی ہے جو سب چیزوں سے افضل ہے, جو سب سے اونچا ہے, جو سب سے عظیم ہے, جو قدیم اور بزرگ ہے. اور خدا نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے, اس کی سنو. یعنی ہمیں یسوع کی باتوں پر عمل کرنا ہے, اس کی سننی ہے, اور جس کی اس نے بابت گواہی دی, جس کی بابت اس نے ہمیں بتایا, جن باتوں سے اس نے منع فرمایا, جن احکامات کو اس نے جاری کیا, ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کے اوپر عمل کریں اور راست نیتی سے اس کے اوپر چلیں. تو پھر ہم یسوع کی قدر کو جانیں گے اور اس کی یہ عظیم قربانی جو اس نے پوری دنیا کے لیے دی ہے, اس کو ہم حاصل کر کر ہم صحیح معنوں میں اس کو گلے سے لگائیں گے اور اس کی قدر کو جانیں گے. یسوع مسیح ایسی قابل قدر چیز ہے کہ یہ دنیا کی چیزوں کی طرح نہیں جن کو پا کر صرف رسوائی حاصل ہوتی ہے, جو کہ فانی ہے. اور یسوع مسیح کو جو پا لیتا ہے پھر وہ اس زندگی کو, اس ہمیشہ کی زندگی, اس ابدی زندگی کو حاصل کر لیتا ہے, اور مرنے کے بعد وہ مر نہیں جاتا بلکہ زندہ رہتا ہے, کیونکہ وہ اس کے ساتھ اس بادشاہی کا حصہ بن جاتا ہے جو اس نے ہمارے لیے رکھ چھوڑی ہے. کیونکہ ہمارا خدا وفادار خدا ہے, وہ ہمیشہ یکساں رہتا ہے اور وہ کبھی بدلتا نہیں ہے. وہ جو کہتا ہے وہ فی الفور اسی طرح وقوع پذیر ہوتا ہے. اور اس نے کہا میں اب سے لے کر اب تک ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں. وہی الفا اومیگا ہے, ابتدا اور انتہا ہے. وہ دنیا کی چیزوں کی طرح بدلتا نہیں, نہ دنیا کی طرح وہ بدلتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر پائی جانے والی بہت سی ایسی بیش قیمت چیزیں جو دنیا جس کو بیش قیمت اور ایکسپینسو اور مہنگی اور وردی سمجھتی ہے, لیکن وہ اپنی قدر کھو دیتی ہیں, وہ ڈیپریسیٹ ہو جاتی ہیں, ان کی روپے پیسے کی قدر جاتی رہتی ہے, کبھی وہ بڑھ جاتا ہے تو کبھی کم ہو جاتا ہے. لیکن ہمارا خدا وفادار خدا ہے, وہ یکساں رہتا ہے اور وہ کبھی بدلتا نہیں, کبھی تبدیل نہیں ہوتا. یہ ایسا خدا ہے اور یہ اس کی قدر ہے, یہ اس کی وردینس ہے, یہ اس کی ویلیو ہے جو کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے, اب سے لے کر اب تک وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. میرے عزیزو, جیزس از وردی ٹو بی پریزڈ. فقط یسوع مسیح ہی ایسی ذات ہے, ایسی ہستی ہے جو کہ پرستش اور ستائش کے لائق ہے. مکاشفہ 5 باب میں ہم اس کا بیان دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب جس کے اوپر 7 مہریں لگی ہوئی تھیں, اور ایک فرشتہ نے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ کون ہے جو اس کتاب کی مہروں کو توڑے گا. اور کل زمین اور آسمان پر کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کتاب کی مہروں کو توڑ سکتا. اور اس کو دیکھ کر یوحنا عارف رونے لگ گیا. لیکن پھر ان میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ فقط ازل سے ذبح کیا ہوا برہ ہے جو اس لائق ہے, جو ان موروں کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے, اور وہی ان کو کھول سکتا ہے. اور پھر اس ذبح کیے ہوئے برے نے جو کہ 7 سینگ اور 7 آنکھیں رکھتا تھا, گویا یہ خدا کی وہ 7 روحیں ہیں جو روح زمین پر پھرتی ہیں, یہ ہولی اسپرٹ کی پار کو ظاہر کرتی ہیں. اور پھر اس ذبح کیے ہوئے برے نے اس کتاب کو اس کے ہاتھ سے لے لیا, اور جیسے ہی اس نے اس کتاب کو لیا تو پھر 24 بزرگ 4 جاندار اس کے آگے گر گئے اور سرنگو ہو گئے, اور انہوں نے ایک نیا گیت گانا شروع کر دیا. اور وہاں موجود ان گنت فرشتوں 4 جاندار اور 24 بزرگ جو کہ بغیر آرام کیے رات دن قدوس 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 کر کر اس کی تمجید حمد و ثنا گاتے ہیں,
وہ اس کے آگے جھک گئے, سرنگو ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہی حکمت, عزت, دولت اور تمجید کے لائق ہے. اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس کی تعظیم کی جائے, فقط وہی ایسا برا ہے جس کو یہ تمام اختیار حاصل ہے. اور پھر ہر قسم کی مخلوق نے جو کہ آسمان اور زمین پر پائی جاتی ہے, اس نے اس کی تمجید کی. گویا یہاں ہمیں ایک ایسا پیٹرن نظر آتا ہے کہ ہم بھی اس طرح حمد و ستائش اور پرستش کے ذریعے اس کی وردینس کا اقرار کر سکتے ہیں کہ وہی ایسا خدا ہے جس نے اپنی جان ہمارے لیے قربان کی. اور یہ ڈپکشن, یہ جان جو اس نے قربان کی, وہ ہمیں آسمان میں نظر آ رہی ہے کہ وہ وہاں تک کے سامنے برا موجود ہے, اور وہ ذبح کیا ہوا برا جس کے ہاتھ میں وہ کتاب ہے, یعنی ججمنٹ کا حق اسی کو ہے. وہی اسے لائق ہے کہ وہ اس دنیا کی ججمنٹ کر سکے, وہی انصاف کر سکتا ہے, وہی ایسا عادل ہے جو کہ حقیقی معنی میں دنیا کو جج کر سکتا ہے. اور وہ لوگ جو اس کے خون خریدے ہیں, جنہوں نے اس کی چھاپ کو لے لیا ہے اور ذبح کیے ہوئے برے کی قدر کو انہوں نے جان لیا ہے, اس کے لہو کی قیمت کو پہچان لیا اور اس کے لہو کو اپنے اوپر لے لیا ہے, ان کے اوپر چھاپ ہو چکی ہے, ان کے اوپر مہر لگ چکی ہے, ان کو پھر وہ اپنی دوسری آمد ثانی کے وقت لینے کے لیے آئے گا اور ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس کی قدر نہیں جانی, اس کو رد کیا اور اس کا انکار کیا, ہمیشہ کی آگ ان کی منتظر ہے اور ان کو وہ جہنم کا وارث بنائے گا اور ان کو ہمیشہ کی آگ میں ڈالے گا. یسوع نے کہا کہ میری ماں, میرے بھائی اور میری بہن وہ ہیں جو کہ میرے کلام کے اوپر عمل کرتے ہیں, میری باتوں کو مانتے ہیں اور میرا کلام سنتے ہیں. ان کو وہ چاہتا ہے, ان کو وہ پیار کرتا ہے. اور وہ لوگ جو اس کی قدر کو جان لیتے ہیں, اس کو گلے سے لگا لیتے ہیں, اس کو دل میں اتار لیتے ہیں اور اس کے اس پریشس قیمتی بلڈ کو جو اس نے بہایا اس کا اقرار کرتے ہیں, اس کو خدا کا بیٹا جانتے ہیں اور اس کی اس عظیم قربانی کی تعریف کرتے ہیں, اس کی حمد و ستائش کرتے ہیں اور اس کو اپنے دل میں حقیقی معنوں میں اپنا ازلی ابدی نجات دہندہ قبول کر کر اتارتے ہیں, تو پھر ان کی بہت ویلیو اور قدر اس کی نظر میں ہوتی ہے. ہمیں رومیو 8 باب اس کی 29 اور 30 آیت میں ملتا ہے کہ جس طرح یسوع مسیح ازل سے ذبح کیا ہوا بر رہا ہے, تو اس نے اپنے خون خریدوں کو بھی بلایا ہے اور ان کی جب یہ کالنگ کی ہے تو ان کو راز باز بھی ٹھہرایا ہے. یعنی ازل سے ہمارے اوپر بھی یہ مہر ہو چکی کہ ہم راز بازی کو حاصل کریں گے اور اس کے بیٹے بیٹیاں کہلائیں گے. اور یہی وہ برگزیدہ لوگ یسوع مسیح کے بھائی بہن ہیں جن کو لینے کے لیے وہ آنے والا ہے, اور ہمیں اب اپنی زندگیوں کے ذریعے اس کے جلال کو ظاہر کرنا ہے اور اس کی تمجید اور تعریف کرتے رہنا ہے, کیونکہ ہی از ورتھی ٹو بی پریزڈ. اس کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں جس کی پرستش کی جائے, اور اسی کی ہم نے منادی کرنی ہے اور روحوں کو جیتنا ہے اور ان کو باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دے کر ان کو بھی خدا کی اس قدر سے واقف کروانا ہے تاکہ جب وہ آئے تو کوئی بھی پیچھے رہا ہوا معلوم نہ ہو. آمین. جی ناظرین, امید ہے کہ اسپرچل انکاؤنٹر کے اس میسج سے آپ نے خاص برکت کو حاصل کیا ہوگا, اور آپ اس میسج کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی برکت کو حاصل کریں. اور آج ہم نے جانا کہ فقط یسوع مسیح قابل قدر ہے, اس کو ہم نے زندگی میں سب سے زیادہ ویلیو اور پریفرنس دینی ہے, اور دنیا کی یہ فانی چیزیں یہ کوئی ویلیو نہیں رکھتی, یہ پریشیس نہیں ہے, بلکہ یسوع مسیح کو جو گلے لگا لیتا ہے اس کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ شاہی کائنوں کا فرقہ بن جاتا ہے. لہٰذا ہمیں یسوع کو قابل قدر جاننا ہے اور اس کی عظیم قربانی کی ستائش کرنی ہے. ناظرین, آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ جو کہ بیت الہم چوک بہار کالونی لاہور میں واقع ہے, آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اور آج کل ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن اٹرنل ریفیوج کے حوالے سے نیو سیریز کو دے رہے ہیں جس سے لوگ برکت کو حاصل کر رہے ہیں. آپ بھی آئیں, دوسروں کو بھی لائیں, اور سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے. ہم سب مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں اور اس کے نام کی ستائش کریں. آمین. گاڈ بلیس یو آل.